अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा सबक है क़ुरबानी के दिनों के मुताल्लिक़ कि क़ुरबानी कितने दिन तक की जाएगी, क़ुरबानी के दिन कितने हैं। इमाम शाफ़ी के नज़दीक और हमारे नज़दीक क्या फ़र्क है क़ुरबानी के अय्याम के मुताल्लिक़। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला, इमाम क़ुदूरी फ़रमाते हैं, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो इबारत है ये मतन की इबारत है। क्या फ़रमाते हैं मतन में इमाम क़ुदूरी? वहिया जाइज़तुन फ़ी सलासति अय्यामिन यौमन नहरी व यौमानी बादहू। इमाम क़ुदूरी फ़रमाते हैं कि क़ुरबानी करना जायज़ है 3 दिनों तक, 3 दिनों के अंदर। फ़ी यौमन नहरी एक तो क़ुरबानी का दिन है, व यौमानी बादहू और क़ुरबानी के 2 दिन बाद। तो क़ुरबानी का तो दर हकीकत जो ईद उल अज़हा है वो क़ुरबानी का एक ही दिन है दर हकीकत अगर देखा जाए तो। और क़ुरबानी के 2 दिन बाद भी जिनको अय्याम तशरीक़ कहा जाता है, तो वो 2 दिन भी क़ुरबानी के अंदर ज़बह करने के लिए शुमार किए जाते हैं क़ुरबानी के लिए। ठीक है बच्चों, तो वही या जाइज़तुन फ़ी सलासति अय्यामिन, मजमूई तौर पर क़ुरबानी करना जानवर की वो तो तीनों दिनों के अंदर जायज़ है। एक तो क़ुरबानी वाले दिन, तो क़ुरबानी का तो दर हकीकत एक ही दिन है जिसको यौमुल अज़हा कहा जाता है, वो एक ही दिन है। उस एक दिन के बाद यौमानी बादहू, ठीक है, उस ईद के 2 दिन बाद और भी जायज़ है। तो लिहाजा मुकम्मल 3 दिन तक क़ुरबानी जायज़ है। वक़ाला अश-शाफ़िई, तशरीह करते हुए इमाम साहिब हिदाया फरमाते हैं, वक़ाला शाफ़िई, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, सलासतु अय्यामिन बादहू, नहीं, ईद के दिन के बाद 3 दिन और भी क़ुरबानी करना जायज़ है। आया समझ में? तो इमाम शाफ़ी के नज़दीक कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। एक तो क़ुरबानी का दिन जो कि ऑलरेडी क़ुरबानी का दिन है ही, यानी एक तो यौमुल अज़हा जो कि 10 तारीख़ है, और उसके बाद बता रहे इमाम शाफ़ी के उसके बाद भी एक्स्ट्रा प्लस 3 दिन और उसके अंदर ऐड किए जाएंगे। सलासत अय्यामिन बादहू, इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि उसके 3 दिन बाद और क़ुरबानी करना जायज़ है। लिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम शाफ़ी ऐसा ही नहीं करे बल्कि आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, अय्यामुत तशरीक़ी कुल्लहा अय्यामु ज़बहिन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अय्याम तशरीक़, यानी अय्याम तशरीक़ उन दिनों को कहा जाता है जो 11, 12, 13, आया समझ में, 10 के बाद 11, 12 और 13 तारीख़ को अय्याम तशरीक़ कहा जाता है। और अय्याम तशरीक़ 3 दिन हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अय्याम तशरीक़ कुल्लहा अय्यामु तशरीक़ी कुल्लुहा अय्यामु ज़बहिन, कि अय्याम तशरीक़ सारे के सारे ज़बह के दिन हैं, यानी उस सारे के सारे अय्याम तशरीक़ के अंदर ज़बह किया जाएगा, जानवर को कुर्बान किया जाएगा। और अय्याम तशरीक़ कब होता है? यौमुल अज़हा के बाद वाले दिन होते हैं। ठीक है, तो इमाम शाफ़ी इसी वजह से कहते हैं कि 3 दिन और उसके अंदर ऐड किए जाएंगे क़ुरबानी के बाद, यानी ईद क़ुरबान के बाद, यौमुल अज़हा के बाद और 3 दिन क़ुरबानी करना जायज़ है। इसलिए कि आक़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तमाम के तमाम अय्याम तशरीक़ अय्याम ज़बह हैं, जानवर को क़ुरबान करने के दिन हैं। तो लिहाजा और 3 दिन तक, यानी यौमुल अज़हा वाले दिन से भी और 3 दिन तक ज़्यादा क़ुरबानी करना की जा सकती है, क़ुरबानी करना जायज़ है इमाम शाफ़िई के नज़दीक। वलाना, हमारी दलील क्या है? मा रुविया अन उमर व अली व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम अन्नहुम क़ालू, हमारे लिए दलील वो है जो रिवायत आई है हज़रत उमर से, हज़रत अली से और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से, अन्नहुम क़ालू, कि इन तीनों असहाब का ये कहना था कि अय्यामुन नहरी सलासतुन, अय्याम नहर तो 3 दिन हैं। वाकई हम इख्तलाफ नहीं करते अय्याम नहर के बारे में। अय्यामुन नहरी क्या कहते हैं कि अय्याम नहर यानी जो क़ुरबानी के दिन हैं वो 3 ही हैं, अफ़ज़लुहा अव्वलुहा, और इन 3 दिनों में अफ़ज़ल वो दिन है जो सबसे पहला है। वक़द क़ालूहु सिमाअन, ऐसा सहाबा ने जो कहा होगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के ही कहा होगा, तो ये हदीस सिमाई हुई। हाँ या सच में, वक़द क़ालूहु सिमाअन, ऐसा जो अल्लाह के रसूल ऐसा जो सहाबा इकराम ने कहा है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, कोई ऐसे मामूली सहाबा नहीं हैं। कौन है? हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी फरमाते हैं
کہ ایام النحری قربانی کے جو دن ہیں 3 دن ہیں، اور ان 3 دنوں میں سب سے افضل وہ دن ہے جو سب سے پہلا ہے. تو پتہ چلا کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں. تو 3 کیسے ہوں گے؟ ایک تو وہ کہ جس کے اندر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ والا دن، اور اس کے بعد 2 اور ایڈ کیے جائیں گے جو ایام تشریق میں سے 2 لیے جائیں گے، ایک کو چھوڑ دیا جائے گا. تو لہذا اس طرح سے اگر دیکھیں حدیث عمر، حدیث علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اگر دیکھیں تو قربانی کے صرف 3 ہی دن ہیں. اور یہ ان صحابہ کرام کا یہ جو قول ہے وقد قالوه سماعا، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی کہا ہوگا انہوں نے. لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادر، اس لیے کہ رائے، صحابہ کرام کی رائے کبھی بھی وجوب کی طرف اشارہ نہیں کرتی. لأن الرأي، اس لیے کہ رائے سے کوئی بات کہنا، لا يهتدي إلى المقادر، وہ مقادیر یعنی مقادیر کہہ رہے ہیں، مقدار کی جانب اشارہ نہیں کرتی. رائے کبھی بھی مقدار کی جانب اشارہ نہیں کرتی، یعنی رائے میں کسی چیز کی مقدار کو متعین نہیں کیا جاتا دین کے اندر، بلکہ رائے کے اندر اسی وقت مقادیر یا مقدار اسی وقت متعین کی جائے گی جب کہ وہ کتاب سے ثابت ہو، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہو، یا سنت سے یعنی کہ حدیث رسول سے ثابت ہو. آیا سمجھ بچوں؟ جیسے کہ آپ نے اصول حدیث کے اندر پڑھا ہوگا کہ مقدار کو ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ اور حدیث رسول ہونا ضروری ہے، اور مقادیر کا جو ثبوت ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہے تو 5 ہی وقت کیوں، تو اس بات کا ثبوت 5 وقت کی تعداد یہ کبھی بھی رائے سے ثابت نہ کی جائے گی، بلکہ اس 5 کی مقدار کو بتانے کے لیے حدیث رسول یا کتاب اللہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر صحابہ کرام کی جو رائے ہے یہ اس رائے سے مقادیر مقدار ثابت نہیں ہوگی. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا کہنا یہ رائے نہیں بلکہ قول سماعی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی یہ بات کہی ہوگی، تبھی تو مقدار متعین کی گئی ہے کہ ایام النحر ثلاثۃ، کہ قربانی کے دن 3 دن ہیں. تو پتہ چلا کہ قربانی کے یہ جو دن مقدار کے ساتھ متعین کیے گئے ہیں یہ رائے سے نہیں بلکہ سماع سے کیے گئے ہیں، کیونکہ رائے سے مقادیر ثابت ہی نہیں ہوتے. ہاں بات سمجھ میں. وفی الاخبار تعارض، اور چونکہ احادیث کے اندر، وفی الاخبار کا معنی ہے، اور احادیث کے اندر تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، فاخذنا بالمتیقن، تو ہم نے وہ نقطہ لیا کہ جو متعین ہے، متیقن ہے، جو یقینی ہے. یعنی کہ حدیث کے اندر اگر دیکھیں تو ٹکراؤ ہے. اوپر والی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ 3 دن قربانی، یہ 4 دن قربانی ہے، مزید 3 دن ایام تشریق کے تمام ایام ذبح ہوں گے. تو آقا علیہ السلام کی حدیث جو کہ امام شافعی لیتے ہیں، اور ادھر یہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. آئی سمجھ میں؟ تو حدیثیں ٹکرا گئیں، تعارض ہو گیا حدیث کے اندر. ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، دوسری حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، تعارض ہو گیا. تعارض کے وقت کیا کرنا ہے؟ تعارض کے وقت تطبیق کی جو صورت ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ ایسی صورت میں تعارض کے وقت وہ مقدار لی جائے گی جو متعین ہوگی. کون سی مقدار لی جائے گی؟ وہ مقدار لی جائے گی جو متیقن ہوگی، جو یقینی ہوگی. وفی الاخباری، اور اخبار میں تعارض، حدیث کے اندر تعارض ہے، حدیث مختلف ہیں. کبھی کہا گیا ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح ہیں، تو کبھی کہا گیا ہے کہ قربانی کے ٹوٹل دن صرف 3 ہی ہیں. تو یہاں پر تعارض ہو گیا حدیث کے اندر. اگر پہلی والی حدیث کو مانتے ہیں کہ ایام تشریق تمام کے تمام ایام ذبح ہیں، تو ایسی صورت میں ایام تشریق تو 3 ہوئے اور ایک یوم الاضحیٰ ہوا، تو قربانی کے دن مکمل کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے. اور اس بات کے قائل امام شافعی ہیں اسی وجہ سے. اور اگر دوسری حدیث مانیں تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ ایام النحر ثلاثۃ، قربانی کے ٹوٹل دن صرف 3 ہی ہیں. آیا اصل میں؟ ایک تو وہ کہ جس کے اندر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے یعنی یوم الاضحیٰ، اور دوسرے وہ دن ہوں گے جو ایام تشریق ہوں گے. تو ایام تشریق کے 2 دن لیے جائیں گے، یومان بعدہ. آیا اصل میں؟ تو ایسی صورت میں ٹکراؤ ہو گیا. ایک سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، دوسرے حدیث سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قربانی کے صرف 3 ہی دن ہیں. وفی الاخباری تعارض، تو حدیث کے اندر ٹکراؤ ہے. ٹکراؤ کی صورت میں ہمارا قانون ہے، قاعدہ ہے، اصول ہے کیا؟ فاخذنا بالمتیقن، ہم اس مقدار کو لیتے ہیں جو یقینی ہو. آیا سمجھ میں؟ جب اختلاف اس بات میں ہو جائے کہ 4 ہے یا 3، تو 3 تو پکا ہوگا، اتنا تو بالکل یقینی ہے کہ 3 تو ہونا ہی ہے. آیا سمجھ میں؟ اگر آپ کو یہ شک ہو کہ میں مارکیٹ کو پیسے لایا تھا یا لائی تھی 4000 یا 3000، تو اگر آپ کو یہ شک ہونے لگے کہ کہیں پیسے گر تو نہیں گئے، میں 4000 لائی تھی یا 3، تو اگر آپ کے پاس
کتنے ہیں؟ 4 ہیں، تو ضروری ہوگا کہ آپ 4 تو لائے ہوں گے پکا، اتنا تو یقینی ہے. 5 بھی لائے ہوں گے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جتنے ابھی فی الحال موجود ہیں اتنے تو آپ لائے ہی ہیں. تو ایسے ہی اس کے اندر ہے، مقادیر کے اندر جو حدیث جب ٹکرا گئی ہے مقدار کو لے کر کے، تو ہم نے اس موضوع کو لیا اور اس مفہوم کو لیا جو یقینی ہے. تو جب اختلاف اس بارے میں ہو جائے، جب اختلاف کس متعلق ہو جائے؟ مقدار میں زیادتی اور کمی کے متعلق اگر ہو جائے تو کم تو بالکل پکا ہوگا، یقینی ہوگا. آیا سمجھ میں؟ ایسے ہی اگر کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہو جائے علماء کرام کے درمیان، کس مسئلے کو لے کر کہ یہ چیز سنت ہے یا واجب، کیا چیز سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ چیز سنت ہے یا واجب، تو واجب ہونے میں اگر اختلاف ہے تو یقیناً وہ چیز سنت ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں اصول کا قاعدہ ہے یہ کہ اگر کسی بھی امر کے متعلق اختلاف ہو جائے کہ یہ واجب ہے یا سنت، تو واجب ہونے میں اگر اختلاف ہے علماء کا تو سنت ہونا یقینی ہے. جیسے کہ داڑھی کا مسئلہ ہے، تو داڑھی کے اندر کیا ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کہ سرے سے داڑھی سنت ہے یا واجب ہے. تو شاعر اسلام کے طور پر داڑھی کو کچھ علماء کرام نے سنت لکھا اور جمہور علماء کرام نے واجب لکھا. تو چونکہ اختلاف پائے جانے کی وجہ سے ایک چیز بالکل متیقن ہو جاتی ہے کہ داڑھی سنت ہے. آیا سمجھ میں؟ تو اسی طریقے سے نچلا جو درجہ ہوتا ہے وہ یقیناً متحقق ہو جاتا ہے اوپر والے درجے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے. آیا سمجھ میں؟ تو 4 دن میں جب اختلاف ہوا تو 3 دن پکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے فاخذنا بالمتیقن، تو ہم نے متیقن کو لیا، وہ الاقل، اور وہ کم ہے، اور وہ متیقن جو ہیں وہ کم والے دن ہیں. وہ افضلها اولها، اور ان تینوں دنوں کے اندر سب سے افضل وہ دن ہے جو سب سے پہلا ہے. کما قالو، جیسا کہ صحابہ کرام نے کہا ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةٌ إِلَىٰ أَدَاءِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ إِلَّا لِمَعَارَةٍ، اور بتا رہے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ، اور دوسری والی حدیث جو ہم نے بیان کی ہے اس حدیث کو دلیل ماننے کی صورت میں ایک فائدہ اور ہے. اصل میں ایک فائدہ اور کیا ہے کہ وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةٌ، اس حدیث کے اندر جلدی کرنے کی طرف اشارہ ہے. ہماری جو حدیث ہے جو دلیل کے طور پر ہم نے جس حدیث کو بنایا ہے اور ہم نے جس حدیث کی سپورٹ لی ہے دلیل کے لیے، تو اس حدیث کے اندر لِأَنَّ فِيهِ، اس لیے بھی ہم اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر مُسَارَعَةٌ إِلَىٰ أَدَاءِ الْقُرْبَةِ، قربانی کو ادا کرنے کے لیے جلدی کی طرف اشارہ ہے. وَهُوَ الْأَصْلُ، تو لہذا یہی اصل ہے کہ جلدی کرنا چاہیے. إِلَّا لِمَعَارَةٍ، ہم اگر کچھ وجوہات ہوں اور کچھ پریشانیاں ہوں تو کچھ اگر پریشانیاں ہوں تو ان کو تاخیر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن چونکہ ہماری والی حدیث کے اندر جس سے ہم دلیل لے رہے ہیں اس کے اندر جلدی کرنے کی طرف اشارہ ہے، تو وہی دلیل زیادہ بہتر رہے گی اور یہی اصل بھی ہے. ہاں اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے تو آج پہلے والے دن نہ کرتے ہوئے دوسرے دن کر لو، دوسرے دن بھی موقع نہ ملے تو تیسرے دن کر لیں. ٹھیک ہے، متیسرتاً، یعنی کہ جب اسباب مہیا ہوں کسی بھی دن تو کر لیں، لیکن اول میں اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں جی، تو وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي لَيَالِهَا، انشاءاللہ یہ پھر پڑھیں گے بعد میں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اور ہاں سنیں، اچھی طرح سے سبق کو پڑھیں روزانہ. آئی بات سمجھ میں؟ اور یوٹیوب کے اندر ویوز دکھائی نہیں دیتے، یعنی پتہ نہیں چل رہا کہ بچے دیکھ بھی رہے ہیں، کلاسز اٹینڈ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو آپ جب کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کا ثبوت بھی دے دیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کلاس یہ ہے یا یہ ہے. تو کوئی اعتراض، کوئی سوال کمنٹ کے اندر آپ اس طریقے سے کچھ دے دیں تو اس سے پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بچے دیکھ رہے ہیں، درسگاہ کو سن رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ ہاں جی، تو انشاءاللہ چلیے اگلے کلاس میں ملیں گے آپ سے پھر انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.